अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा आदाब। मैं हूं अनिला बुखारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खूबसूरत लोग। मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि एक माहिर अमराज कल्ब और इंसानियत के खादिम, इसके साथ ना सिर्फ दिलों का इलाज करते हैं बल्कि दिलों पे राज भी करते हैं। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अतर रऊफ राना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हूँ जी। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने आखिर डॉक्टर बनने के लिए कार्डियोलॉजी को ही क्यों मुंतखब किया? जी सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। दूसरी चीज़, मेडिकल साइंस के तकरीबन हर शोबे को अगर हम देखें तो उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस या अपनी हर बंदे की प्रायोरिटी है जी। लेकिन कार्डियोलॉजी और न्यूरो सर्जरी, इसको मेडिकल फील्ड का जो उसको कहते हैं ना कि ब्रेन समझा जाता है कि ये मोस्ट वांटेड या मोस्ट जिसमें प्रिविलेज किस्म के ये शोबे हैं। जी ठीक है। तो मुझे कार्डियोलॉजी पसंद थी, फिर इसलिए मैंने कार्डियोलॉजी को जो अडॉप्ट किया। अच्छा, ठीक है सर। और ये आजकल दिल के अमराज जो हैं इनकी शरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो आखिर ऐसा क्या है कि पहले भी यही लोग थे, ठीक है, तो दिल के अमराज जो हैं ये क्यों बढ़ रहे हैं, इनकी क्या शरह में? अच्छा, इसमें दो रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि नो डाउट के अमराज बढ़ रहे हैं। दूसरा ये कि अवेयरनेस लोगों को पता भी चल रहा है, क्योंकि पहले ये सहूलियात नहीं थी, लोगों को हार्ट अटैक्स होता था, पता नहीं चलता था, वहीं पे डेथ हो जाती थी, हॉस्पिटल पहुंचने का मौका नहीं मिलता था। या हॉस्पिटल पहुंचते थे तो वहाँ पे उनका इलाज मुयस्सर नहीं होता था, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या बाईपास ये नहीं होता था। दूसरा कुछ रीज़न्स हैं, मसलन जंक फूड, पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, शवारमे, ये सारी चीज़ें पहले शायद इतनी नहीं थी, अब हैं। सर जो आप कह रहे हैं कि अलामात का जो है लोगों को पता नहीं चलता था, तो क्या आप ये बताना चाहेंगे कि कौन सी अलामात हैं कि जिनसे अब हमें क्या होता है कि जिस टाइम हार्ट अटैक हो जाता है उस टाइम लोगों को पता चलता है और उस टाइम हम जो है वो डॉक्टर की तरफ जाते हैं, तो कौन सी ऐसी अलामात हैं कि जिनसे हमें ये कुछ जो है वो अंदाज़ा हो कि अब हमें जो है वो हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है या हमें कोई हार्ट का इशू जो है वो आ रहा है? जी, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो शायद चंद हफ्ते या चंद माह पहले स्टार्ट हो जाते हैं, हमें उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे वो पेशेंट जो शुगर या ब्लड प्रेशर के हों या वो स्मोकिंग करते हैं और उनकी एज 40 या 55 के करीब हो, तो उनको ये अलार्मिंग सिम्टम्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। मसलन कि अगर चलने फिरने से उनका सांस फूलता है या चलने फिरने से उनके सीने में घुटन होती है या बाजुओं में दर्द होती है या उनके जबड़े में पेन होती है, या इवन अगर उनको बार बार महसूस होता है कि जी उनका मैदा काम ठीक नहीं कर रहा, गैस पैदा कर रहा है। जी। अमूमन तो गैस को, बदहज़मी को हम मैदे से रिलेट करते हैं, बिल्कुल ऐसे लेकिन बहुत सारी हार्ट की ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसमें यही सिम्टम्स आते हैं कि जी गैस या बदहज़मी या डॉक्टर साहब डकार से आते हैं, खाना हज़म नहीं होता। ठीक है। तो जब हम उनको एवेलुएट करते हैं तो पता चलता है जी ये मैदे का तो प्रॉब्लम नहीं था, ये तो हार्ट का प्रॉब्लम था। डॉक्टर साहब आपने अभी बात की कि जो सिगरेट है उसका भी इस्तेमाल जो है वो मुज़िर है इसमें, तो अभी आजकल जो नौजवान हैं तो ये सिगरेट के साथ अल्कोहल का भी जो है वो काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, साथ में वेप वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनका क्या असरात है, या इनमें से कुछ जो है वो चीज़ें कही जाती हैं कि ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सिगरेट को ना करें तो वो कुछ फ़ायदेमंद होंगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बेसिकली अर्बनाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन का हमें एक तोहफ़ा मिला है, वेप की सूरत में, आइस की सूरत में। ठीक है। और लोग ये समझते हैं कि शायद ये पी के हमारी जो यंग जनरेशन है, जो नए लड़के हैं, जी वो अपने स्ट्रेस को कम करते हैं, या वो समझते हैं कि हम अपर क्लास की, क्योंकि ये कुछ शायद हम अपर क्लास में आ जाएंगे शो ऑफ करने के लिए। बेसिकली यू आर वेरी राइट कि शो ऑफ करने के लिए। ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा जो यंग जनरेशन में हार्ट अटैक्स होने की वजह है वो निकोटीन या अल्कोहल रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हैं। जी सर, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि जो 20 साल से 30 साल के नौजवान हैं उनमें जो इसकी शरह है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसका जो है वो सिर्फ एक यही जो है आप बताना चाहेंगे कि सिर्फ वो ये सिगरेट और अल्कोहल और वेप वगैरह की वजह से है या और भी कोई रीज़न है? जी और भी रीज़न्स हैं, लेकिन मेन जो कल्प्रेट है वो यही है कि आप सिगरेट, वेप, अल्कोहल, आइस, क्योंकि ये कुछ रिक्रिएशनल किस्म की ड्रग्स हैं जो आपको जगाती रहती हैं, हंसाती रहती हैं, तो फिर बार बार जब उनकी क्रेविंग होती है तो आप उस टॉक्सिक डोज के अंदर आ जाते हैं जिससे दिल के आर्जे जो है ना वो होना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये रीज़न्स होगी। ठीक है। इसके अलावा सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ कि हम एक्सरसाइज ही नहीं करते। हम अपने पुराने बुजुर्गों को देखें, वो खेतों में काम करते थे, 2-2 घंटे 4-4 घंटे नहीं थकते थे। ऐसे ही है। प्ले ग्राउंड्स होते, हमारे दौर में प्ले ग्राउंड्स होते थे, अब नहीं है जी। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड्स नहीं है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है,
جابس نہیں ہیں نئی جنریشنز کے لیے, وہ سوچتے رہتے ہیں, تفکرات ہیں. ایک بچہ ہوتا ہے اس کے اوپر پوری فیملی کا برڈن ہوتا ہے. وہ جو تفکرات ہوتے ہیں اس سے آپ کے جسم کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں جس کو ہم کارٹیسول یا ایڈرینالین ٹائپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ کو بلڈ پریشر کو بڑھاتے ہیں, آپ کو ڈائبٹیز ہونے کا چانس اور ایون آپ کو ہارٹ اٹیکس ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. سر یہ آپ نے ابھی خود بھی کہا کہ جو جنک فوڈ ہے وہ بھی اس پہ اثر انداز ہوتی ہے اور دل کی بیماریوں کا جو ہے وہ سبب بن سکتی ہے. تو آپ جو ہے وہ کون سی غذائیں ایسی ہیں کہ جو کہ ہمارے لیے سپر فوڈ جنہیں کہا جا سکے, اور کون سی ایسی ہیں کہ جن سے ہمیں بچنا چاہیے؟ اچھا, میرا ایک بڑا سمپل سا عام لوگوں کے لیے بھی یہی میسج ہے اور سب کے لیے کہ اپنے آپ کو سادہ رکھیں, نیچر کے قریب رہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نیچرل ڈائٹ لیں گے, مثال کے طور پر سبزیاں ہیں, دالیں ہیں, فروٹس ہیں, چکن ہیں, مٹن کو چربی صاف کر کے آپ لیں گے تو بالکل آپ ٹھیک رہیں گے. آپ کے ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز بہت منیمم ہیں, ہوتے تب بھی ہیں کیونکہ ایک نیچر کے اپنے اصول ہیں. لیکن اگر آپ جنک فوڈ لیں گے, اگر آپ کڑھائیاں کھائیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہوٹلس میں وہ ایک ہی آئل میں 3-4 دفعہ جو ہے نا وہ اس میں کھانا بناتے ہیں, تو اس کے اندر ایسی کچھ کیمیکل چینجز آ جاتی ہیں جو آپ کے لنگس کے لیے, آپ کے ہارٹ کے لیے بہت زیادہ ٹاکسک ہوتی ہیں اور آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں. چانسز جو ہیں وہ آپ کو زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی تو ہے کہ آج کل جو سبزیاں آ رہی ہیں, جو دالیں آ رہی ہیں, تو وہ بھی اس حساب سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, اس میں میرے خیال میں ہماری گورنمنٹ کی تھوڑی طرف سے جو ہے نا وہ چیک اینڈ کنٹرول نہیں ہے کہ جو سبزیاں آ رہی ہیں کیا ان کو پانی جو مل رہا ہے وہ ٹھیک پانی مل رہا ہے, کہیں ویسٹ مٹیریل جو فیکٹریوں کا فضلہ ہے وہ تو نہیں مل رہا. اگر میرے خیال میں آپ کو سبزیاں دالیں یہ ٹھیک ہوں, چکن آپ کا ٹھیک ہو, تو کم سے کم چانسز ہیں کہ آپ ان بیماریوں کا شکار ہوں. اچھا ٹھیک ہے. یہاں پہ میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ جو دل کا ٹوٹنا ہے, تو کیا یہ واقعی میں یہ دل ٹوٹتا ہے یا یہ کیا ہے, یہ کیا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ بس شاعروں کی باتیں ہیں اور ان کے بار بار دل ٹوٹتے ہیں, بار بار جڑتے ہیں, اور ٹوٹنے کے بعد پھر ان کو لگتا ہے کہ اب میرا دوبارہ سے دل جو ہے نا وہ جڑنے لگا ہے. اچھا. تو وہ ساری زندگی ان کے یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. کبھی کوئی ایسا مریض آیا کہ جس نے کہا ہو کہ میرا دل ٹوٹ گیا تو اس کا علاج کر دیں؟ کافی لوگ آتے ہیں, لیکن وہ بس کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کسی کو محبت میں ناکامی ہوتی ہے, کسی کو کچھ پرابلمز ہوتے ہیں, علاج کرتے ہیں وہ ان کے وہی سمٹمز ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب دل ٹوٹ گیا, دل بیٹھ گیا, جان نکل رہی ہے, اب ان کے بغیر اداسی ہے, اور کہتے ہیں دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں, کچھ سمجھاتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے جو وقت ہے وہ خود بہت بڑا ایک مسیحا ہے, وہی آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اس کو سمجھا دیتا ہے. اچھا. اور پھر آپ سے جو کہتے ہیں کہ آپ کچھ تو علاج کریں. ہاں, ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ بینگ ڈاکٹر جتنا ہم کہہ سکتے ہیں, بعد میں تھوڑا سا سیڈیٹو کوئی اینزولیٹک ٹائپ میڈیسن دے کے اس کو ری ایشور کرواتے ہیں, اس کے والدین سے بات کرتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی جینون پرابلم ہے اور آپ کی اس کے اندر انا نہیں ہے تو بیچارے کا دل جو ہے نا وہ آپ جوڑنے کی جو ہے نا کوشش کریں, اس میں ہیلپ آؤٹ کرنے بجائے یہ کہ آپ ڈکٹیٹر کی طرح بن کے, قیدوں کی طرح بن کے اس کا بیچارے کا دل مزید جو ہے نا وہ آپ توڑتے جائیں. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ کافی جو ہے ہینڈسم ہیں. ہم نے اکثر ڈاکٹرز کو دیکھا ہے کہ بیچارے ویسے ہی مرجھائے ہوئے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. انہیں دیکھ کے یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کے مریض جو ہے وہ خود ہی ویسے ہی خوش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ بھی کہا جائے کہ آدھا مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا. تعریف بھی کرتے ہیں لوگ, اسی طرح سے تعریف کرتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے, آپ کی ڈائٹ ہے, واک کرتے ہیں, کیا روٹین ہے آپ کی کہ آپ باقی ڈاکٹرز, کافی ڈاکٹر سے جو ہے وہ منفرد دکھائی دیتے ہیں؟ میرے خیال میں اپنے آپ کی اپنی پرسنالٹی کے اوپر بندے کو ورک کرنا چاہیے. ہم ڈاکٹرز لوگ چونکہ بزی ہوتے ہیں اپنی جابس میں, کلینکس کے اوپر, تو شاید ہم اپنے آپ پہ توجہ دے نہیں پاتے. ٹھیک ہے. تو ہمیں توجہ دینی چاہیے. میرے خیال میں سب سے اہم رول جو ہے وہ آپ کی ڈائٹ کا ہے کہ آپ اتنا کھائیں جو زندہ رہنے کے لیے کافی ہو, نہ کہ آپ اتنا کھا لیں کہ آپ سمجھیں کہ بس یہ میرا آخری کھانا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ آپ واک کریں, تھوڑی بہت آپ ایکسرسائز کریں. تو اگر یہ 2 چیزیں آپ کر لیتی ہیں نا تو میرے خیال میں آپ ٹھیک رہتے ہیں. ادروائز جو لوگ اندھا دھند کھاتے ہیں, آپ دیکھیں کہ ان کی توندیں باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں, بہت زیادہ فیٹی ہوئے ہوتے ہیں, چہرے مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو فریش رکھیں. آپ فریش ہوں گے, مسکرا کے مریض سے بات کریں گے تو مریض آپ کا ٹھیک ہوگا. سر بالکل ایسے ہی ہے. آپ کے بارے میں میں نے بہت سا ابھی پچھلے دنوں میں سرچ بھی کیا ہے اور ماشاءاللہ دیکھتے بھی رہتے ہیں. آپ جانی مانی شخصیت ہیں جنگ کی, تو لوگ جو ہے وہ آپ کی بہت تعریفیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایون سوشل میڈیا جو ہے وہاں پہ لوگ اپنے دل کی باتیں کھول کے رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ نیگیٹو بھی بولتے ہیں, پازیٹیو بھی بولتے ہیں, لیکن آپ کے بارے میں نے کوئی نیگیٹیوٹی نہیں دیکھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ یہی بات ہے کہ اب ڈاکٹرز کے لیے یہ یوز ہوتا ہے کہ یہ تو صرف جو ہے وہ لوٹ مار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بلکہ آپ کو معذرت کے ساتھ آپ کو شاید برا بھی لگے, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کسائی بنے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے. تو آپ کا جو ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے آپ کی پرسنالٹی کا وہ کس طرح سے آپ نے ڈیولپ کیا ہے لوگوں میں؟ اچھا، میں اپنے بارے میں کہنے سے بتاؤں، ایک اوور آل بات کروں کہ ڈاکٹرز بھی ہمارے ہیں نا، اگر میں کہوں دے آر ٹرو ریفلیکشن آف آور کمیونٹی. اوکے. کہ آپ شیطانوں میں فرشتے نہیں ڈھونڈ سکتے. بالکل ایسے سر، بڑی بات کی ہے. تو یہ وہی ہماری کمیونٹی کا حصہ ہیں. جیسے آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، بہت اچھے لوگ بھی ملیں گے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کو دیکھ کے آپ کو گھن آتی ہے. آپ وکلا برادری میں چلے جائیں گے، ان کے بارے میں آپ کہیں گے کہ یہ بلیک میلر بدماش لوگ ہیں. آپ میڈیا پرسنز کو دیکھیں، اسی طرح ڈاکٹرز میں بھی ہیں. ٹھیک ہے. کہ جو غیر ضروری آپریشنز کرتے ہیں، جی. چاہے وہ سیزیرین بچوں کے لیے آپریشن ہو، بہت سارے ڈاکٹرز ہیں وہ غیر ضروری اسٹینٹ بھی ڈالتے ہیں، لیکن وہ ایک بڑی مائنر سی کمیونٹی ہے. مائنر سی کمیونٹی. اوور آل میرے خیال میں زیادہ تر ڈاکٹرز اچھے ہیں. اور جو میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے کوشش کی ہے، دیکھیں کوئی بھی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن کوشش کی ہے کہ لوگوں کی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کے لیے جو ایمپیتھک ہم لفظ بولتے ہیں کہ وہ کیا جائے. اگر میں کسی کی ہیلپ کر سکتا ہوں، لیکن اپنی کیپیسٹی کے اندر وہ میں کروں. اگر کسی کو میں مریض کو اس کی فیس چھوڑ سکتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں وہ میں چھوڑ دوں. کسی کی ہاف کر سکتا ہوں، کسی کو میڈیسن لے کے دے سکتا ہوں تو وہ لے کے دے دو. تو یہ کرنے کا بعد صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ میں بیسیکلی لوگوں کے لیے نہیں کرتا، یہ میں اپنی ذات کے لیے کرتا ہوں، اپنی ذات کے اطمینان کے لیے، پرسکون کے لیے. سر بالکل ایسے ہی ہے. اب میں نے کچھ دیکھا بھی، اور جو ہے آپ کو کافی فلاحی کام بھی جو ہے اس میں آپ پیش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی این جی اوز بھی ہیں جن کے ساتھ آپ ورک کر رہے ہیں، تو ماشاء اللہ سے یہ آپ کی بہت اچھی کاوش ہے. تو آپ باقی ڈاکٹرز جو ہیں ان کو بھی کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح سے اب جو بیچارے غریب ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا وہ افورڈ کر ہی نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے کچھ گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں جن میں وہ سہولیات ہی نہیں ہیں. تو اب ان ڈاکٹرز کو کیا کہنا چاہیں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ بیچارہ جو مریض ہے وہ پھر کدھر جائے کہ ایک فیس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے یا وہ نہیں کرتے، کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں. تو ڈاکٹرز کو کیا کرنا چاہیے ایسے میں کہ وہ گورنمنٹ سے بھی نہ کروا سکیں تو ادھر کیسے کروائیں؟ دیکھیں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جو اپنی کیپیسٹی میں پہلے ہی لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، خاموشی سے کر رہے ہیں. کچھ نہیں بھی کر رہے، تو جو نہیں کر رہے ان کے لیے میرا میسج یہی ہے، بڑی مؤدبانہ قسم کی گزارش ہے کہ ہم جو کچھ کما رہے ہیں نا، وہ اپنی اولاد کے لیے یا بیوی بچوں کے لیے جو ہے نا وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ شاید ہمیں ہیلپ آؤٹ نہ کرے جب ہم قبر میں جائیں گے یا ہم سے حساب ہوگا. تو میرے خیال میں اپنی زندگی میں سے کچھ حصہ آپ کو ان این جی اوز کے ساتھ یا ان غریب لوگوں کو جو ہے نا اس اٹیچ ہو کے سرو کرنا چاہیے، تاکہ آخرت میں آپ کے کام آ جائے. ہو سکتا ہے آپ کسی ایک انسان کی ہیلپ آؤٹ کر دے، وہ آپ کے لیے دل سے ایسی دعا کرے کہ آپ کے سارے گناہ بخش دیے جائے، اور صرف اسی ایک نیکی کی وجہ سے آپ کی بخشش ہو جائے. کیونکہ مالک کی ذات تو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی ایک پازیٹیو امپیکٹ ملے، کسی بندے کی کوالٹی ملے اور اس کو میں بخش دوں. کیونکہ رب تعالیٰ کی ذات کسی کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتی. بالکل، بے شک بے شک. میرا سب ڈاکٹر سے اور ہر کمیونٹی سے یہی ہوگا کہ آپ کوشش کریں، آپ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کریں. آپ کا فرض ہے، اور جب آپ اس فرض کو نبھانے کی کوشش کریں گے تو لوگوں کے دلوں میں اللہ کی ذات آپ کی محبت ویسے ہی ڈال دے گی. اور آپ کا جو رزق ہے نا، وہ ہم نے سنا ہے کہ 10 دنیا 70 آخرت، وہ ویسے ہی بڑھنا شروع ہو جائے. بالکل بے شک ایسے ہی ہے. کہا جاتا ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے جس کو ہم بھی مانتے ہیں کہ بہترین تجارت جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. تو ماشاء اللہ جی آپ کا اچھا کام ہے. سر ایک آپ کا دیکھیں، ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر، اور ماشاء اللہ اس ٹائم جو ہے ایک میں یہ نہیں کہوں گی کہ صرف جنگ لیول تک، ٹھیک ہے، اب پروفیسر، ڈاکٹر، پھر باہر ادر سٹیز میں ایک یہ کہہ دیں کہ آپ کو لوگ جو ہیں وہ نیشنل لیول پہ بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سفر جو ہے اس کے بارے میں آپ کچھ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے کہ کیسے ممکن ہوا، تاکہ باقی لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ایک جھنگ کا گاؤں ہے. کون سا آپ کا بنتا ہے؟ جی یہ جھنگ سے 10 کلومیٹر کے قریب یہ گاؤں ہے باغ، جس کو باغ مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، ٹوبا ٹیک سنگھ روڈ کے اوپر ہے. تو اس چھوٹے سے گاؤں سے جو ہے نا وہ پلا بڑھا، پیدائش اور سارا کچھ، اس کے بعد بچپن وہیں پہ گزرا. ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے؟ ابتدائی وہیں سے تعلیم جو ہے نا وہ میں نے حاصل کی. میٹرک بھی وہیں سے کیا. تھرو آؤٹ فرسٹ آتا رہا تھا. یہ تھا کہ ٹیچرز کی محنت ہوتی تھی ہمارے اوپر، اور والدین کا یہ ہوتا تھا کہ آپ نے ٹاپ کرنا ہے. وہ بس ٹاپ کرنے کی جو عادت، وہ جو بچپن میں آپ کے ذہن میں ڈال دی جاتی ہے یا آپ کی جو ڈیولپ ہو جاتی ہے نا، وہ پھر ساری زندگی وہی چلتی رہتی ہے. تو اس کے بعد گورنمنٹ کالج سے ایف ایس سی کی، نشتر میڈیکل کالج سے گریجویشن، پھر الائڈ، اور جو اسپیشلائزیشن ہے ہارٹ کی وہ پھر میں نے کارڈیالوجی، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور سے کی. ڈاکٹر بننے کا خواب شروع سے ہی تھا؟ اچھا، ہمارے دور میں جو ہے نا صرف 2 ہی فیلڈز ہوتی تھیں بدقسمتی سے.
یا آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ انجینئرز ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے دور کے بعد آ کے بہت ساری فیلڈز آئیں, آئی ٹی کی فیلڈز آئیں اور ایم بی اور سارا کچھ آیا. تو میتھ مجھے کوئی بہت زیادہ پسند نہیں تھی, الرجک تھا میتھ سے. اچھا. تو بایولوجی پسند تھی, اس لیے اس میں ڈاکٹر بن گیا. لیکن جو اصل جس کو کہتے ہیں نا کہ دلچسپی پیدا ہوئی یا محبت پیدا ہوئی یا پیشن پیدا ہوا, وہ تھرڈ ایئر میں جب میں ایم بی بی ایس میں تھا. ٹھیک ہے. تو جب ہمارے کلینکل وارڈ سٹارٹ ہوئے تو ہمارے ایک نشتر میں ٹیچر تھے نذیر ملک صاحب. ہی واز ویری کمپیٹنٹ, جو ہے نا مطلب انہوں نے اسٹارٹ کرنا کہ اگر کسی مریض کو سینے میں درد ہو رہی ہے تو آپ نے کیسے کیسے سوالات کر کے اس کو فائنل ڈائگنوسس پہ پہنچنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے وداؤٹ ڈوئنگ دا ٹیسٹ تو آپ نے اس کا ڈائگنوسس کرنا. وہ ایسے انہوں نے خوبصورت طریقے سے کروایا کہ وہ پھر وہ جو ہے نا سمجھ لیں کہ میری وہ یہ میڈیکل فیلڈ, یہ میری محبت, یہ میری جو ہے فرسٹ چوائس یہی بن گیا. ٹھیک ہے. فیملی میں کوئی اور بھی آپ سے پہلے ڈاکٹر تھا یا آپ ہی پہلے ہیں؟ اس فیملی میں جو ہے نا وہ الحمدللہ میں ہی پہلا ڈاکٹر تھا جس نے کارڈیالوجی کو کیا. ماشاءاللہ. لیکن باقی لوگ بھی تھے لیکن ان کا اس طریقے سے جو ہے نا وہ کارڈیالوجی کو انہوں نے اڈاپٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو ایک الگ ہی قسم کی خوشی ہوئی ہوگی والدین کو. میرے خیال میں جب میں ٹاپ کرتا تھا کسی بھی کلاس میں اور میں نے ابھی گھر بعد میں پہنچنا تو محلے کی خواتین نے امی کے ساتھ ملنا, ان کو مبارکباد دینی. ٹھیک ہے. ابو کو جا کے, ابو اسکول میں پڑھاتے تھے, والدہ بھی ٹیچر تھیں, تو ان کو جب پڑھانا تو جو ان کے چہرے پہ خوشی ہوتی تھی, جو ان کا چہرہ تمتما اٹھتا تھا روشنی سے, تو شاید اس کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. انہوں نے آنا, فوراً گلے سے لگانا, ماتھا چومنا, مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سے زیادہ مجے زندگی میں اور کبھی خوشی نہیں ملتی. بالکل ایسے ہی ہے, والدین کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے جب آپ جیسی اولاد ہو. سر, جو آج کل کی ینگ جنریشن ہے, کیا آپ ڈاکٹر بننے کا مشورہ دیتے ہیں؟ ہاں, یہ آپ کا بڑا ویلڈ جو ہے نا وہ کویشچن ہے. آج کے دور میں سینیریو میں شاید بہت سارے لوگ مجھ سے ڈس ایگری کریں, لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ اگر آپ کے بچے میں کیپیبلٹی ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کا بچہ میرٹ پہ آ جاتا ہے, میرٹ سے مراد یہ ہے کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں اس کا میرٹ آتا ہے. ہاں, پرائیویٹ میں اگر اس کے 2-4% مارکس کم ہیں پھر تو آپ اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھائیں یا گورنمنٹ سیکٹر میں پڑھائیں. ابھی بھی اسٹل جو ڈاکٹری کی فیلڈ ہے وہ ٹاپ کے اوپر ہے, لیکن بچے کے اوپر 1-1.5 کروڑ روپیہ لگا کے خدارہ اس کو ڈاکٹر نہ پرائیویٹ اپنے جتنے بھی کالج میں نہ پڑھائیں. کیوں؟ اب جو ڈاکٹرز کو جاب ملتی ہیں ہارڈلی بیچارے کو 1,00,000-1.25 کے قریب ملتی ہے. جی ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اور 100 سیٹس ہوتی ہیں اور 10,000 کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ جن والدین نے اپنے بچے کے اوپر 1.5 کروڑ روپیہ لگا ہو تو وہ پے بیک کتنے عرصے میں ہوگا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی ڈاکٹرز جب ہاسپٹل میں ان کے رویے وہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, غصے میں ہوتے ہیں, جابس نہیں ہیں, سارا کچھ نہیں ہے, تو پھر ہمارے لوگوں کو پرابلمز آتے ہیں. پھر اس کے اوپر برڈن ہوتا ہے پوری فیملی کا کہ جی گھر میں 2 بہنیں ہیں, شادیاں کرنی ہیں. ہاں جی, ذمہ داریاں, بچہ تو 1 لاکھ سے کما نہیں پا رہا, مجھے یہ بتائیں اپنی فیملی کو کیسے سرو کرے گا. پھر وہ انفیئر مینس کی طرف جاتے ہیں. تو اگر آپ کے بچے میں اتنی کیپیبلٹی ہے تو پھر اس کو بنائیں, ادروائز گدھے کے اوپر کتابیں رکھ کے نا اس کو گھوڑے کی جو ہے نا وہ دوڑ میں مت شامل کریں. سر, آج کل ایک اور ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ حکیموں کی جو دوائیاں ہیں ان کا استعمال کرنے میں زیادہ لگ گئے ہیں. ابھی کچھ پچھلے دنوں ہی دیکھا گیا ہے کہ ایک نوجوان تھا جس کی شادی ہوتی ہے اور وہ ایک حکیم سے میڈیسن لیتا ہے اور شادی کی پہلی رات ہی جو ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا وہ ان ادویات کا اثر تھا, ان کی وجہ سے تھا, یا اس کی کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی؟ دیکھیے, یہ ڈائلیما ہے ہماری اس سوسائٹی کا کہ ہم ڈاکٹرز کے ساتھ جو MBBS ہیں یا تھوڑا شرماتے ہیں, جھجکتے ہیں. جی, حکیم یا جتنے بھی لوگ ہیں نا ان کو ہم کھلے دل کے ساتھ نا اپنا پرابلم بتا دیتے ہیں اور وہ سن بھی لیتے ہیں. جی, تو یہ کشتے اور یہ باقی چیزیں انتہائی ڈینجرس ہیں. یہ ہارٹ اٹیک کرتی ہیں, آپ کے گردوں کو خراب کرتی ہیں. اور اب دیکھیں نا کہ وہ بچہ اپنی جان سے چلا گیا. جی, ریزن کیا تھا کہ اس کشتے کو انہوں نے, آپ کو پتہ ہیوی میٹلز ہوتی ہیں, وہ ہیوی میٹلز جا کے آپ کے ہارٹ کو فوراً سے پہلے روک دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس میں کچھ قصور اس کے دوستوں کا بھی ڈیفینیٹلی ہوگا کہ وہ اس کے اوپر, آپ کو پتہ ہی ہے جو سوشل اسٹگمیٹا ہے یا پریشرز ہیں کہ جی آپ نے پرفارمنس جو ہے نا وہ دینی ہے. حالانکہ میرے خیال میں ایسی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی پرفارمنس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے. جی, اس میں والدین کو بھی چاہیے,
وہ بھی فرنٹ فٹ پہ آئیں, بچوں کو اعتماد میں لیں, اس کا جو پریشر اس کے اوپر ہوا ہے اس کو ریلیز کریں جی. تاکہ بچہ ایک اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکے, نہ کہ وہ حکیموں کی طرف جائے اور پھر بیچارہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. جی ٹھیک ہے, شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک کیتھ لیب ہے, ٹھیک ہے, اس کا ماشاء اللہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب بھر میں پہلی پوزیشن آئی ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کا بڑا جو ہے کردار نمایاں نظر آیا ہے. یہ کس طرح سے ممکن ہوا ہے؟ کیونکہ پاکستان لیول پہ ادر سٹیز بھی تھے, بڑے شہر ہیں کافی سارے, تو ان میں جو جھنگ ہے اس کا آنا اور وہ بھی پہلی پوزیشن پہ, یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ اچھا, اگر میں کوشچن کے 2 پارٹس کروں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ کیتھ لیب جھنگ میں لگی. جی. ہمارے 100 اختلافات ہوں مریم نواز صاحبہ سے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ سیکٹری ہیلتھ صاحبہ کو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ انہوں نے جھنگ کو ان پہلے 2-3 ضلعوں میں سلیکٹ کیا جہاں پہ کیتھ لیب لگی. اس کے بعد میں اپنی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انتھک محنت کی, اور الحمدللہ پچھلے 4 ماہ میں ہم تھرو آؤٹ جو ہے نا وہ پنجاب میں ٹاپ پہ رہے ہیں. 1000 کے قریب کیسز ہمارے ہونے لگے ہیں. وہی لوگ جن کو لاہور میں یا فیصل آباد میں 6 ماہ کا 1 سال کا ٹائم ملتا تھا, ہم نے ان کو 2 سے 3 ہفتے کے دوران وہ ٹیکل کیا, ان کی اینجیوگرافیز کی, اور جن کو ہم سٹینٹ ڈال سکتے تھے ان کو ہم نے سٹینٹ ڈالا. سر عام لوگ جو ہیں, عام لوگوں کی زبان میں کچھ اس کو جو ہے سادہ الفاظ میں ہمیں بتائیے گا, کیونکہ اب ہمیں پتہ ہے کہ کیتھ لیب کیا ہے, کچھ ایسے ہیں جنہیں اس کا آئیڈیا نہیں ہے, اس لفظ کا نہیں ہے پتہ, تو آپ بتانا چاہیں گے کہ کیا کردار ہے کیتھ لیب کا, وہاں پہ کیا کیا جو ہے وہ ہو سکتا ہے, اور کیا کیا فیسلٹیز ہیں وہاں پہ, تاکہ سب کو پتہ چلے. جی, کیتھ لیب ایک وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں دل کے مریض جو ہیں ان کی تشخیص کی جاتی ہے. تشخیص کرنے کے لیے جو بیسٹ ٹیسٹ ہے, جو موسٹ اسپیسیفک اور سینسٹیو ٹیسٹ ہے, وہ ہے اینجیوگرافی. اینجیوگرافی ایسا ٹیسٹ ہے جی. جس میں ہم دل کے مریض کی جو ہے شریانیں اس کو چیک کرتے ہیں دوائی دے کے, اور اس کے بعد اس کے ایکس ریز لیے جاتے ہیں. وہ ہمیں بتاتی ہے کہ نالی میں تنگی کتنی ہے. اچھا. اگر 70% تک نالی میں تنگی ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے, اور گائیڈ لائنز بھی یہی کہتی ہیں کہ دوائیوں سے اس کو ٹھیک کیا جائے. جب 70% سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر ہم مریض کو اسٹینٹ یا بائی پاس کا مشورہ دیتے ہیں, تاکہ اس کو مزید جو ہارٹ اٹیکس ہونے ہوں یا ان فیوچر اس کے دل کے کمزور ہونے کے چانسز ہو وہ کم سے کم ہو سکیں. سر آپ نے ایک ذکر کیا کہ آپ ایک این جی او کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, تو کیا اس کا ہمیں کچھ اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے؟ جی, جسٹ فار ہیومینٹی پرویز جٹ صاحب کی ایک این جی او ہے. بیسیکلی وہ میرے پاس ایک دفعہ آئے اور کہ جی ہم اس طریقے سے فلاحی کام کر رہے ہیں. جی. اب بینگ اے ڈاکٹر یا تو آپ خود اتنا ٹائم نکال سکے کہ اپنی این جی او بنائیں, یا این جی او نہ بھی بنا سکے تو ویلفیئر کے کام کریں. جی. ادروائز آپ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو اللہ نے اگر اس بندے کو اتنی اس کو کہتے ہیں توفیق دی ہوئی ہے, جی بے شک, کہ وہ دن رات محنت کر رہا ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, تو مجھے لگا کہ میں اگر ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤں, میں کوئی 1 آدھ دن اپنے ٹائم میں سے نکال کے وہاں پہ جا کے ان کی ڈسپینسری میں مریضوں کو فری آف کاسٹ دیکھ سکوں, ٹھیک ہے, تو شاید میں جو میرے اوپر لائبلٹی ہے یا جو میرے اوپر فرض ہے, شاید اس کا میں جو قرض ہے وہ تھوڑا سا اس کو چکا سکوں. اچھا. تو میں نے پھر ہفتے میں 1 دن جو ہے نا وہ ان کی ڈسپینسری میں جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جا کے جتنے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہم دیکھتے ہیں, اور وہ وہاں پہ جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ یہ جسٹ فار ہیومینٹی کی جو ایک این جی او ہے یہ ان کو پرووائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو وہاں پہ خوشی ملتی ہے شاید وہ اس کا شاید وہ اپنے کلینک میں نہیں ملتی. وہ کلینک میں نہیں ملتی, آنیسٹلی اسپیکنگ, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں کام کرنے کے لیے آیا ہوں نا, جی, اس میں اللہ کی رضا کے علاوہ نا اور میرا کوئی آبجیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی اس میں کوئی شہرت دولت اس کی کوئی ہوس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو میرا باقی آپ کے توسط سے باقی لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا, میسج ہوگا. جی جی پلیز, کہ آپ بھی اگر آپ جھنگ میں رہتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں, آپ کو لگتا ہے کسی اور کوئی این جی اوز اچھا کام کر رہی ہیں, آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہو, پاکستان یا دنیا میں کہیں بھی ہوں, اب یہ کام کریں, یہ فلاحی کام کریں, اپنا حصہ ڈالتے جائیں, اپنا حصہ ڈالتے رہیں. آپ کو دل کو اللہ کی ذات جو سکون دے گی نا, وہ آپ کو کسی اور چیز میں نہیں ملے گا.
माशाल्लाह। ठीक है जी। हम अपने क्लिनिक्स पे करते हैं कभी कभार जो है ना वो जितना कम हो सकता है हम वो जिसको कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारा मकसद सिर्फ यही होता है। शायद मैं आपको ये ना बताता कि जी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे करता हूँ, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हमारे बहुत सारे दोस्तों को जो है ना ये उनको एक सर एक तरगीब मिल जाती है ना। यू आर वेरी राइट। आप एक काम कर रहे हैं, आप बेशक रज़ाए इलाही के लिए कर रहे हैं, लेकिन यह है कि इस चैनल के तवस्सुत से और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से और भी लोग हैं जो कि इस तरफ उनका भी माइंड जो है वो डाइवर्ट हो सकता है। तो सर ये आपने बहुत अच्छा किया है कि आपने एक लोगों को मैसेज भी दिया है कि आप भी इस काम में जो है वो बराबर के शरीक हों। बिल्कुल ऐसे अपना हिस्सा ज़रूर डालें, तो यही आपकी आखिरत बनाने के लिए काफ़ी होगा मेरे ख़्याल में, क्योंकि हम ज़ाहिर गुनाहगार से लोग हैं। कई दफ़ा हमारी ज़ुबान से किसी मरीज़ को या किसी भी इंसान को दुख पहुंचता है, लेकिन अगर आप इस तरह के फलाही कामों में अटैच रहते हैं, अपना हिस्सा अपनी कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं ना, तो अल्लाह की ज़ात आपको दुनिया में भी नवाजती है और आखिरत में तो नवाजना है ही है। दुनिया में ही आप लोगों के दिलों में आपकी इतनी मोहब्बत डाल दी जाती है ना, वो तो हम देख चुके हैं सर, वो हम देख चुके हैं कि आपकी जो मोहब्बत है वो लोगों के दिलों में रच बस गई है। जैसे सर यहाँ पे एक छोटा सा जो है हम सेगमेंट करते हैं रैपिड फायर का, तो इसके आपने हमें आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक ठीक देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये है कि आपकी जो शादी है पसंद की है या अरेंज है? पसंद की। थोड़ा सा बताना चाहेंगे? मुश्किल हो रही है। पसंद किया है, फैमिली में पसंद किया या बाहर है? या आपको पता है कि जब जहाँ पे पसंद आ जाए तो फिर उसके बाद तो कोई दूसरा क्वेश्चन रहता ही नहीं है। वो समझ आ गई कि फैमिली से बाहर ही किया। ठीक है सर, देहाती ज़िंदगी को पसंद करते हैं या शहरी ज़िंदगी को? देहाती ज़िंदगी को। देहाती ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो शहरी ज़िंदगी में नहीं है? देहाती ज़िंदगी में आप नेचर के करीब हैं। आप जब खुली फ़िज़ा में जाते हैं, लहलहाते खेत देखते हैं, बागात देखते हैं, तो जो आपको वहाँ पे खुशी होती है ना, इस शहर की ऊंची ऊंची दीवारों, ऊंची ऊंची मार्केट्स में, बंद कमरों में, बंद घरों में नहीं आपको मिलती। बिल्कुल ऐसा ही है। वॉक या जिम? जिम। चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी। शलवार कमीज़ या पैंट शर्ट? पैंट शर्ट। सर एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि ये आजकल एक चीज़ बड़ी देखने में आ रही है कि ऐसे ही चलते फिरते ही किसी को हार्ट अटैक आ जाना, मोस्टली जो है क्रिकेटर्स में ये बड़ा पाया जा रहा है। हालांकि अब उनकी वॉक भी है, वो उनकी जो बॉडी है वो एक्टिव है, लेकिन उसके बावजूद भी हो रहा है। इसी तरह से टीचर्स हैं, उनको पिछले दिनों में सुना कि वो अचानक से लेक्चर देते हुए हार्ट अटैक आ गया, तो इसकी क्या रीज़न्स हैं? देखें, ये जो केसेस होते हैं इनको हम बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ, कि अचानक से बंदा बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं थे, या एक आध कोई रिस्क फैक्टर हो, सडनली उसको पेन होती है, विदाउट पेन वो कोई काम करते हुए कोलैप्स करता है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। ये पूरी दुनिया में 2 to 5% केसेस ऐसे होते हैं। तो उनकी रीजंस मोस्टली तो वही होती हैं कि स्मोकिंग है। अगर स्मोकिंग नहीं है तो ये जिसको कहते हैं ना कि अभी मेडिकल साइंस शायद इसका पूरी तरीके से जवाब तलाश कर नहीं पाई, लेकिन हाँ उसको हम कम कर सकते हैं। कि जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है और उसको अरेस्ट हो गई है, जो आपने पिछले दिनों वीडियो भी देखी होगी। अब वो जितने भी सारे लोग थे उनके पास करीब आ गए, उस बंदे के पास कोई पाँव को मसलने लग गया, कोई कुछ करने लगेगा, वो हमदर्द थे, लेकिन बदकिस्मती से उसकी हमदर्दी उस बंदे के काम कुछ नहीं आ सकी। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए था, एक CPR हम उसको बोलते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। अगर वो उस चीज़ में ट्रेंड होते, वो थंब के ऊपर अपने हाथ बना के उसकी छाती को दबाते रहते, उसको हॉस्पिटल जाने का टाइम मिल जाता, तो शायद वो बच्चा बिल्कुल रिवाइव हो जाता। ठीक है। जो टीचर है वो लेक्चर के दौरान जिनकी डेथ होती है, अगर स्टूडेंट्स या कोई और टीचर उसमें ट्रेंड होता, कोई इलेक्ट्रिक शॉक की मशीन होती, इसको शॉक दे दिया जाता, या जस्ट सिर्फ उसको कंप्रेशन दे दी जाती है। और मेरा ख्याल ये कोई बहुत पेचीदा काम सीखने के लिए नहीं है, ये आम भी लेमैन बंदा भी सीख सकता है, बगैर पढ़े लिखे भी। तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं। ठीक है। सर राह चलते हुए अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो ज़ाहिर है हॉस्पिटल जाने तक जो है वक्त लगता है, उसे फौरी तौर पे जो है वहाँ पे क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको बिल्कुल साइड पे सायेदार जगह पे आके बैठ जाना चाहिए, चलना फिरना बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है। उस दौरान अगर उसको एक डिस्प्रिन की गोली मिल सकती है तो एक डिस्प्रिन की वो गोली खा ले। डिस्प्रिन की गोली को हम कहते हैं पोर मैनस के, यानी कि जो हॉस्पिटल में एडमिट होकर हम एक बड़ा इंजेक्शन जिसको स्टेप्टोकाइनेस कहते हैं जी, उस वक्त डिस्प्रिन भी उतना ही काम करती है जितना वो एसके करता है। ठीक है। इस दौरान आपको क्लोपिडेग्रल नाम की एक टेबलेट होती है, अगर वो 4 गोलियां वो खा लें, जुबान के नीचे एंजीसिड की गोली रख लें, तो समझ लें कि आप 90% हार्ट अटैक की जो कॉम्प्लिकेशन है आपने मरीज को उससे बचा दिया। ठीक है। जी डॉक्टर साहब, आपको आने का बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला। तो
ظاہر ہے آپ کے ایک بیزی اسکیجول ہوتا ہے, اس میں سے اس طرح سے نکل کے آنا جو ہے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ نے ہمیں اچھا ٹائم دیا, اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. نہیں, آئی ایم آنرڈ فار دیٹ کہ آپ نے مجھے بلایا. آپ کی پوری ٹیم کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ کے توسط سے میں نے عام عوام کے لیے جو ہے نا, جس میں سے میں بھی حصہ ہوں, مطلب اسی عام عوام کا حصہ ہوں, تو میں نے ان سے بات کی. سر اسی اپنی عوام جو ہے اس کو آپ کوئی ایک میسیج دینا چاہیں گے؟ اچھا, میں جو اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے جن سے میں نکلا ہوں, پلا بڑھا ہوں, وہ میسیج یہی دینا چاہوں گا. یہ بیسیکلی میسیج میرا دو طرح کے لوگوں کے لیے, ایک وہ جو ینگ ہیں اور ایک وہ جو اپنی زندگی گزار چکے ہیں. میں کوئی نصیحت یا بھاشن ٹائپ چیز نہیں کہوں گا, میں آپ کو پریکٹیکلی بات کروں گا کہ وہ لوگ جن کی عمر 50-60 سال گزر چکی ہوئی ہے, وہ اپنی صحت پہ توجہ دیں. دیکھیں, انہوں نے موسٹلی اپنی زندگی کا حصہ گزار چکے ہیں. اپنی صحت پہ توجہ دیں اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا وہ چھوڑ دیں. اپنی بچوں کو ان کو انڈیپینڈنٹ کریں, ہر چیز کے بارے میں ان کی ٹوک ٹکیا یہ چھوڑ دیں. کیونکہ بہت سارے مریض ایسے ینگ بچے آتے ہیں, وہ اپنے والدین کی وجہ سے فرسٹریٹ ہوتے ہیں. کوئی شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے, کوئی اپنا کیریئر اپنی مرضی سے ڈیولپ کرنا چاہتا ہے, کوئی بزنس اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے. تو ہمارے والدین جو ہے نا, وہ ہر چیز میں وہ حالانکہ اپنی طرف سے وہ بہتر کر رہے ہوتے ہیں, وہ بہتری کی وجہ ان کے لیے نقصان دہ ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ ان کو ان کی زندگی کا جو ہے نا وہ فیصلہ کرنے دیں. جو وہ چاہنا چاہتے ہیں, اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیں. اور دوسرے پہ ہمارے ینگ لوگوں کے لیے یہ میرا میسج ہوگا کہ آپ محنت کریں اور فیس بک, ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ کے نا مفت کے نا فلسفی بننے کی کوشش نہ کریں. آپ فوج کے اوپر بات کرتے ہیں, آپ عمران خان کے اوپر بات کرتے ہیں, آپ نواز شریف کے اوپر کر رہے ہیں. ان کو چور, چکا, ڈاکو, ڈکٹیٹر کہنے کی بجائے نا, آپ اپنے آپ کو بہتر کریں, اپنے آپ کو امپروو کریں. یا تو آپ اس لیول پہ آ جائیں, آپ جو ہے نا وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے لیول پہ آ جائیں. آپ 5 کلاسیں پڑھے ہوتے ہیں, 10 جماعتیں پڑھے ہوتے ہیں, اور باتیں ہم ملک کو چینج کرنے کی کرتے ہیں. ہم اب تو آپ محلے میں اگر آپ چینج نہیں لا سکتے تو اس ملک میں آپ کیا چینج لائیں گے؟ تو خدارا سب سے پہلے اپنی ذات کو پرائرٹائز کریں, اپنی ذات کے اوپر فوکس کریں, اپنے آپ کو بہتر کریں, پیسہ کمائیں, عزت کمائیں. جب آپ پیسہ کمائیں گے, عزت کمائیں گے, تو شاید آپ کسی کو دے بھی سکیں گے. آپ کا ہاتھ دینے والا ہو, لینے والا نہ ہو. اگر آپ کی خود کوئی کیپیسٹی نہیں ہے, آپ خود کسی مقام پہ نہیں پہنچے, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کمیونٹی میں کیا چینج لا پائیں گے. اگر میں ڈاکٹر ہی نہ بنوں یا کارڈیالوجسٹ اچھا نہ بن سکوں, تو میں کیا جو ہے نا لوگوں کی زندگی میں چینج لا سکتا ہوں؟ تو سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. پھر مجھے اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کرنی چاہیے. جی, تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عطر رؤف رانا صاحب, جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت بھی دیا اور بہت اچھی جو باتیں ہیں وہ بھی سب کے ساتھ شیئر کی. ناظرین, اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا تو ہمارے چینل کو وزٹ بھی کیجئے, اسے لائک کریں, شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں کامنٹ کرنا مت بھولیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ انیلا بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.